बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतालिक इख्तियारात किसके पास हैं और किसने कितने इख्तियारात अपने पास रखे हैं, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जब चार्ज संभाला, इक़्तिदार आया, तो पुलिस से काफ़ी गिले शिकवे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब तीसरी बार हुकूमत शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी अब पुलिस को जितनी हमने आज़ादी देनी थी वो दे के देख ली, इन्होंने तो वो गलत तरीके से इस्तेमाल की है, अब हम वो उनसे वापस लेंगे। तकरीबन कोई 6-6.5 महीने लगे और एक तरमीमी मुसव्वदात तैयार किया गया। कोई 22-23 तरामीम उसके अंदर हुकूमत ने प्रपोज की और उसके साथ ही फिर पुलिस अफसरान ने अपनी मर्जी की 15 तरामीम प्रपोज कर दी। सूबाई हुकूमत ने अपनी तरामीम काबीना से मंजूर करने के बाद कैबिनेट के जो अप्रूवल थी उसी को ला के असम्बली के अंदर टेबल कर दिया। अब वो टेबल तो हो गई, लेकिन जो अप्रूव हुई है वो नहीं है जो कि टेबल की गई थी। उसमें कुछ तब्दीली की गई है, बल्कि कुछ क्या अच्छी खासी तब्दीली की गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि देखें जी, हमने पुलिस एक्ट से मुताल्लिक अपना वादा पूरा किया है और जिनको खबर नहीं है उनको खबर हो जाए कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया है। हकीकत क्या है उसके ऊपर आपको आगाह करते हैं। जो एक्ट मंजूर हुआ है और जो एक्ट हुकूमत पख्तूनख्वा ने जो बिल था अप्रूव किया था कैबिनेट से, उन दोनों का ज़रा मुआवजा करते हैं। सबसे पहला जो एक शिक है जो उड़ाई गई है, जो हुकूमत ने खुद अपने तरमीम बिल के अंदर अप्रूव की थी, वो ये थी कि पुलिस को होम डिपार्टमेंट के मातहत किया गया था कि इनका इंतज़ामी महकमा दाखिला होगा, वो हटा दी गई है। हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हट गई है जो कि पुलिस अफसरान का मुतालबा था। एक तो यहाँ पे ये तब्दीली आई है। दूसरी, जो हुकूमत ने कहा था कि जी जो बराह रास्त 5% DSP भर्ती होने हैं वो नीड बेस पे थे, हुकूमत ने कहा वो लाजमी होंगे, तो इस अप्रूव्ड कानून के अंदर वो शिक रह गई है। हुकूमत की ये शिक मान ली गई है, 5% डायरेक्ट DSP भर्ती होंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने वज़ीर आला से मुताल्लिक एक खास सेक्शन था उसको उड़ा दिया था कि नहीं, वज़ीर आला को सिर्फ ब्रैकेट किया गया है कि इस एक शिक के अंदर इख्तियारात है, बाकी उसका कहीं पे हाथ मारने का वो नहीं है, हम उसको ख़त्म करते हैं और ओवरऑल बेसिकली पुलिस को हम हुकूमत के मातहत लाते हैं। तो वो शिक बरकरार रखी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालबे के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट की ये बात मानी गई है कि वज़ीर आला जो हैं उनकी डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे तमाम काम किए जाएंगे और फौरी तौर पे किए जाएंगे। इसी पे PTI वाले खुद खुश हैं कि वज़ीर आला की डायरेक्शन इसके अंदर शामिल हो गई है। इसके साथ साथ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन को ख़त्म कर दिया था कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, हम अलग से कंप्लेंट्स के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे, और उसका पूरा कानून भी था। हुकूमत अपने इस जो अप्रूव्ड कानून है उससे भी पीछे हट गई है कि बस ठीक है, पुलिस अफसरान नहीं चाहते कि ऐसा हो तो हम वो नहीं करेंगे। पुलिस अफसरान की बात मान ली गई है। पब्लिक जो सेफ्टी कमीशन है उसके अंदर जो है वो उन्होंने शामिल कर दिया है, वो रहेगा, और पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो भी की गई हैं। इसके साथ साथ इन्हीं पुलिस अफसरान ने जो कहा था कि जो हमारी पुलिसिंग की अपनी एक बॉडी होगी, उसके हवाले से ऑब्जर्वर के तौर पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन के 2 लोग बैठ सकते हैं, तो हुकूमत ने पुलिस वालों की वो बात भी मान ली कि बस ठीक है, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। उसके साथ साथ ये कहा गया था कि जो पुलिस का इंतजामी काम होगा वो सारा IG देखेगा। इसमें ये ऐड किया गया है कि जी गाइडेंस जो है वो वज़ीर आला की होगी, पॉलिसी और गाइडेंस वज़ीर आला देगा। तो ये भी पुलिस जो अफसरान थे उनकी तरफ से कहा गया था, तो उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ ग्रेड 18 और उससे ऊपर के अफसरान जो होंगे उसके तबादलों की मंजूरी जो है वो वज़ीर आला देंगे। यानी वज़ीर आला खुद से किसी का तबादला नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से समरी जाएगी कि देखिए जी, हमने समरी भेजी है आपको और आप इसको अप्रूव करें। अगर वज़ीर आला चाहते हैं कि एक खास ज़िले का DPO या AIG चेंज हो तो वो चेंज नहीं होगा जब तक कि डिपार्टमेंट वहां पे समरी ना भेजे। अगर IG का कि नहीं, मैं तो इस बंदे को यहाँ रखूंगा, तो इस ज़िम्मन में फिर वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता। IG खुद से भी चेंजेस नहीं करेगा, IG समरी भेजेगा और वज़ीर आला उसको अप्रूव करेगा तो ही
وہ وہاں سے چینج ہوگا، ادروائز وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پولیسنگ کا طریقہ کار ہے، صوبائی سطح پر جو پولیسنگ کا ایک پلان تھا، وہ حکومت نے کہا تھا کہ جی آپ اس کی اپروول لیں گے، تو وہ پولیس نے مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سالانہ جو پولیسنگ کا پلان ہے ہم اس کو کیبنٹ میں ٹیبل کریں تو ہم وہ کر دیں گے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ضلعی لیول پہ جو پولیسنگ کا پلان ہوگا، حکومت نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو ڈپارٹمنٹ سے شیئر کریں گے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس میں ہٹا دیا گیا کہ نہیں، ڈسٹرکٹ کا پلان ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ 3 جو مختلف سیکشنز ہیں، 21، 24 اور اس کے ساتھ ساتھ 37، یہ تینوں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو 3 سیکشن ہیں، سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سیکشن 21 کی، خیبر پختونخوا کا جو پولیس ایکٹ ہے اس میں سیکشن 21 جس کو اب ختم کر دیا گیا ہے، جو پہلے تھا اور اب وہ اس میں شامل نہیں رہے گا، وہ تھا سی سی پی او اور جو ڈی پی او ہے اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر، تو 18 اینڈ ابو کے لیے آٹومیٹیکلی وہ وزیر اعلیٰ کی اپروول شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 24 ختم کیا گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک شک ہے کہ اس میں یہ تھی کہ اگر کوئی ڈی پی او کہیں پہ لگایا جاتا ہے اور 2 سال اس کی مدت ہے تو اس کو پری میچور تبدیل کیا جا سکے گا، اس کے گراؤنڈز تھے، اب وہ گراؤنڈ ختم کر دیے گئے ہیں، مطلب اس کی پری میچور پوسٹنگ ٹرانسفر شاید اب نہ ہو سکے، لگ تو یہی رہا ہے، سکم تو ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل اس کے اندر شامل تھا 37 کا جو آرٹیکل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس ٹریننگ سکولز تھے اس کی پوسٹنگ کا طریقہ کار ہے، تو ظاہری بات ہے اب وہ بھی 18 اینڈ ابو ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی منظوری اس میں شامل ہوگی، ان کی منظوری سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور شک شامل کی گئی ہے وہ یہ شامل کی گئی ہے امینڈمنٹ نمبر 43 کی گئی ہے شک 43 میں، جو اپوائنٹمنٹ آف ایڈیشنل پولیس ہے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے اس کی بھی منظوری لی جائے گی جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ جو 46 ہے، سیکشن 46 اس کو چینج کیا گیا ہے، اس میں ضلع کا نظام تھا، ظاہری بات ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم ہو گئی ہیں تو اس کو ختم کر کے اس میں انہوں نے چیئرمین اور تحصیل چیئرمین شامل کیے ہیں کہ تحصیل چیئرمین کی درخواست پر ڈی پی او جو ہے وہ کارروائی کرے گا مختلف لوگوں کے خلاف اگر کہیں پہ کارروائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیکشن نمبر 48، حکومت نے پبلک سیفٹی کمیشن کا پورا چیپٹر اڑا دیا تھا، حکومت نے اڑایا تھا، پولیس افسران نے کہا تھا کہ نہیں یہ اڑے گا نہیں، یہ رہے گا۔ حکومت اس معاملے میں بیک فٹ پہ چلی گئی ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے، تو وہ رہے گا۔ اور پولیس افسران کے کہنے پہ اس کے اندر ایم پی ایس شامل کیے گئے ہیں، اور ایم پی ایس جو ہے ان کی تعداد 7 ہوگی، اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ لگائے جائیں گے۔ پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 15 کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو شامل کیا گیا ہے، اس کے اندر 7 ممبران انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اس میں مائنورٹی بھی ہوگی، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا ایک جج، ایک وکیل ہوگا، اور 5 ممبر سول سوسائٹی سے ہوں گے، اور یہ حکومت تعینات کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہے اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی ایم پی ایس کو شامل کر دیا گیا ہے، اور ایم پی اے ہی اس کا چیئرمین ہوگا۔ یہ بھی پولیس افسران نے منتخب نمائندوں کو خوش کرنے کے لیے امینڈمنٹ پروپوز کی تھی، حکومت نے وہاں بھی ان کی بات مان لی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 50 کے اندر کہ کس طرح سے یہ تمام پروسیس ہوگا انکوائری کا، تو وہ شامل کیا گیا ہے کہ ریجنل لیول پہ ایک جو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے شکایات کو دیکھنا، وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اس کو اس کے اندر دیکھا جائے گا۔ اور جو پشاور کی پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کے اندر 3 ایم پی ایز ہوں گے، باقی ڈسٹرکٹس کے اندر 2 ایم پی اے ہوں گے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ کمیشن کی جو مدت ہے وہ پہلے 3 سال تھی، اور انہی پولیس والوں کا 4 کر دیں تو حکومت نے وہ بات بھی ان کی مان لی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو 4 ہیں تو ہم وہ بات بھی مان لیتے ہیں، ہم آپ کی بات کے مطابق اس کو 4 سال کر دیتے ہیں، تو اب یہ 4 سال تک کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہی جو چیئرمین ہے وہ ان کی مرضی کا ہوگا، صوبائی یا قومی اسمبلی کا کوئی بھی ممبر اس کو وہاں پہ یہ چیئرمین بنا سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اب ڈی اے خان کا جو ہوگا تو پھر وہ علی امین صاحب کے بھائی ہوں گے، وہاں پہ کوئی اور ایم پی اے پی ٹی آئی کا نہیں ہے، جیسے ڈائریکٹ چیئرمین بھی وہیں پر ہیں تو یہاں پر بھی وہی ہوں گے۔ 57 اور 58 نمبر کی جو شک ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں وہ کیسے لگائے جائیں گے،
طریقہ کار ختم ہو گیا ہے، اب حکومت کی مرضی ہے، جس کو جہاں لگانا چاہے، تو یہاں پہ تھوڑا حکومت کو خوش کیا گیا تھا، حکومت نے خوشی خوشی افسران کی وہ بات بھی یہاں پہ مان لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، اور سیکشن 67 جو ریجنل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے اس میں تھوڑی چینجز کی گئی ہیں۔ حکومت نے یہ بھی ختم کر دی تھی کہ بس نہیں، ہم لوگ اپنی اتھارٹی بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کام چلے گا۔ تو یہ بھی جو طریقہ کار لائے ہیں، یہ پولیس اہلکاروں نے، افسران نے جو پروپوز کیا تھا اسی کو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے، اس کی انکوائری کا طریقہ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اور جو اتھارٹی کے اندر حکومت چاہتی تھی کہ لوکل انکوائری ہو، سپروائزڈ ہو، ڈائریکٹ ہو، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، انہوں نے اتھارٹی سے وہ 4 ورڈ لے کے ادھر ہی پولیس کے حوالے کر دیے کہ جی یہ والے کام ہم لوگ کر لیں گے، آپ الگ سے اتھارٹی نہ بنائیں، اسی کے اندر رکھیں۔ تو وہ بھی حکومت نے ان کی بات مان لی ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کا پورا میتھڈ ڈالا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، وہی کہ جی پہلے لوکلی ایک متعلقہ لوکل انکوائری ہوگی، جو ماتحت افسر ہوگا اس کے خلاف اس کا سبارڈینیٹ جو ہے، اس کا آفیسر جو ہے وہ کارروائی کرے گا، پھر بعد ڈسٹرکٹ پہ یا ریجن پہ آئے گی، پھر اتھارٹی دیکھے گی، ریجنل اتھارٹی، اور پھر آخر میں صوبائی حکومت تک بات جائے گی، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی۔ تو وہ سارا اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 140 ہے اس کو امینڈ کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے لیے رولز جو ہیں اس کی منظوری حکومت دے گی۔ حکومت نے کہا تھا کہ رولز ڈپارٹمنٹ بنائے گا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رولز ہم ہی بنائیں گے، آپ صرف اس کی اپروول دے دیجئے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اس ایکٹ کے اندر حکومت نے اپنی کتنی باتیں منوائی ہیں۔ حکومت کی جو باتیں تھی کہ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے تبادلے ہوں گے، وہ مان لی گئی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کی صرف منظوری شامل ہے، وزیر اعلیٰ کی انسٹرکشن شامل نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خود سے کسی کو چینج نہیں کر سکتا اگر آئی جی کسی کو چینج نہ کرنا چاہتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت خود ہی اس کے اندر ایک پورا قانون حکومت نے پروپوز کیا تھا جب وہ پولیس امینڈمنٹ بل لے کر آئے تھے کہ جی ہم لوگ اس کے اندر چینجز کر رہے ہیں اور ایک نیا قانون لے کر آئیں گے، ایک الگ ایکٹ ہوگا، اور اس ایکٹ کا نام ہوگا خیبر پختونخوا انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی۔ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حکومت یہاں پہ رہ گئی۔ حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کریں گے، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ ایک اور امینڈمنٹ اس کے اندر تھی کہ حکومت چاہتی تھی کہ تمام پولیس کے جو امپلائیز ہیں باقی سرکاری ملازمین کی طرح 1985 کے رولز کے مطابق کام کریں، وہ بھی اس میں ختم کر دیا گیا۔ حکومت نے جو اپنے امینڈمنٹ اپروو کیے تھے اس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ جو پولیس کام کرتی ہے وہ کام کرے گی سول ایڈمنسٹریشن، پبلک سروس ڈیلیوری اینڈ گڈ گورننس ایکٹ 2020 کے تحت تمام دیگر محکموں کو معاونت فراہم کرے گی۔ وہ بھی اڑا دیا گیا کہ نہیں جی ہمیں آپ کی اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز نہیں شامل ہوگی اس کے اندر۔ پولیس اب دیگر محکموں کی جو معاونت ہے وہ اس قانون کے تحت نہیں کرے گی، اس کی مرضی ہے معاونت کرے نہ کرے، جو پرانا ادھیکار ہے اس کی تحت ہوگی، اور آئی جی کے پاس یہ اتھارٹی رہے گی۔ پبلک سیفٹی کمیشن بھی رہے گا، اس میں ایم پی ایس ڈال دیے گئے، ایم این ایس ڈال دیے گئے، چیئرمین وہ ہوں گے، سربراہ وہ ہوں گے۔ تو یہ 2-3 باتیں انہوں نے حکومت کی مانی ہیں، باقی ساری باتیں ان کی اپنی مانی گئی ہیں۔ پولیس ابھی بھی جس طرح حکومت چاہتی تھی، حکومت نے جو اپنا ڈرافٹ منظور کیا تھا اس سے کوسوں دور ہے جو حکومت اچیو کرنا چاہتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی آنکھوں میں آپ نے دھول جھونکنا ہے تو وہ اور بات ہے کہ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ کی منظوری سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی، اگر آئی جی ان کو سمری نہ بھیجے۔ ایک جگہ پہ ایک ڈی پی او بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے، اور آئی جی کہتا ہے نہیں میں تو اس کو نہیں ہٹاؤں گا، تو وزیر اعلیٰ اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ پری میچور جو ٹرانسفر تھا 2 سال مکمل ہونے سے پہلے، وہ شک بھی اڑا دی گئی ہے۔ تو اگر کسی کو ہٹانا ہوگا، ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ نااہل ہے، اس کے اوپر جرائم بن گئے ہیں، مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی بھی کم سے کم خیبر پختونخوا کے قواعد و ضابطوں کے مطابق نہیں کی جا سکے گی۔ بیوروکریسی کو باہر کر دیا، ہوم ڈپارٹمنٹ کو باہر کر دیا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو باہر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی مرضی سے ہم پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے، وہ اسی پہ خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پالیسی انسٹرکشن دیں گے، وہ اسی پہ خوش ہیں کہ انسٹرکشن ملے گی، اور ایم پی ایس ایم این ایس کو کمیشن میں شامل کر دیا، وہ اس پہ خوش ہیں۔ کمیشن کے ممبران اسکروٹنی کمیٹی کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے، وہ اسی پہ خوش ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ پولیس والوں کی کامیابی ہوئی، اپنی مرضی کا ایکٹ لائے، یا خیبر پختونخوا حکومت در حقیقت پولیس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اور قانون جو ہے وہ ٹیبل کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اب تک ناکام رہی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سرکاری رہائش دے سکے۔ ابھی بھی اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ بیشتر ممبران کابینہ جو ہیں، منسٹرز ہیں، مشیر ہیں، ایڈوائزرز ہیں، یا معاملہ خصوصی 31 سے زیادہ ہو گئی، 31 ممبرز ہیں، اس میں سے 7 یا 8 کے پاس ہی ہیں
وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، مزمل اسلم صاحب کے پاس ہیں، اس طرح گنتی کے کچھ 5-6 لوگ ہیں، انہی کے پاس ہیں، اوروں کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کو جب سرکاری گھر نہیں مل پا رہے، حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے ان افسران سے، بیوروکریسی سے، پولیس والوں سے یہ گھر خالی کرانے میں، جب ناکام ہو گئی ہے تو اس نے کہا چلے جی ہم ان کی مراد بڑھا دیتے ہیں۔ تو امینڈمنٹس جو ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ جو تنخواہ تھی وہ مطلب جو گھر کے پیسے ملتے تھے، الاؤنس ملتا تھا 75,000 یا 70,000 کے قریب تھا، اس کو بڑھا کے 2 لاکھ روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ وہ منسٹر جس کو سرکاری گھر نہیں ملے گا وہ اب 2 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ ریسیو کر سکے گا سرکاری خزانے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جس طرح مینا خان صاحب ہیں ان کا تعلق پشاور سے ہے، یا اگر ہم بات کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کی، ان کا تعلق پشاور سے، یا کوئی منسٹر ہے اس کا گھر پشاور میں اپنا ہے اور اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کو اپنے گھر میں رہنے کے بھی 2 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے۔ یہ بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سرکاری گھر ملا ہے تو اس گھر کی رینوویشن کے لیے اس کو ون ٹائم پہلے 5 لاکھ ملتے تھے، اب 10 لاکھ روپے ملیں گے کہ آپ اس کی تزئین و آرائش کریں، وہاں پہ قالین، پردے، ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر، یہ سب کچھ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور کے گھر میں کرائے پہ رہ رہے ہیں اور ہم آپ کو اس کے 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہو تب بھی 2 لاکھ لو، کسی اور گھر میں رہو تب بھی کرائے پہ 2 لاکھ روپے لو، تو اس گھر کی رینوویشن کے لیے بھی ہم آپ کو 10 لاکھ روپے ایک بار دے سکیں گے۔ تو حکومت گھر تو خالی نہیں کرا سکی ان سرکاری ملازمین سے، الٹا خرچہ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر اور بڑھ گیا ہے، اور یہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی حکومت کی مجبوری کہ ہم کسی سے گھر تو خالی نہیں کرا پا رہے، لیکن چلیں اپنے ممبران کابینہ کو ہم لاکھوں روپے جو ہے وہ ماہانہ الاؤنس کی مد میں دے دیتے ہیں۔